अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आज का हमारा सबक सूरत अल आराफ है, आयत नंबर 164 164 नंबर आयत से आज हमारा सबक शुरू हो रहा है। पीछे जो हमने आयत पढ़ी थी, असहाबे सब्त का किस्सा हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और इस काम में हीले बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि इस आबादी के लोग इस मामले में 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। एक ग्रोह तो बराह रास्त इस कारोबार में मुलव्विस था। दूसरे ग्रोह में वो लोग शामिल थे जो इस गुनाह में मुलव्विस तो नहीं थे, लेकिन वो गुनाह करने वालों को मना भी नहीं कर रहे थे, बल्कि बिल्कुल गैर जानिबदार रवैया था उनका। तीसरा ग्रोह उन लोगों पर मुश्तमिल था जो गुनाह से भी बचे हुए थे और पहले ग्रोह के लोगों को इन हरकतों से मना करके बाकायदा नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा भी अदा करते रहे। अब अगली आयत के अंदर दूसरे और तीसरे ग्रोह के अफराद के दरमियान मुकालमा नकल हुआ है कि गैर जानिबदार रहने वाले लोग नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करने वाले लोगों से कहते थे कि ये तो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, तबाही से दो चार होने वाले हैं, इन्हें समझाने और नसीहतें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअज़ून क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। और जब कहा एक ग्रोह ने इनमें से कि क्यों नसीहत कर रहे हो इन लोगों को जिन्हें या तो अल्लाह हलाक करने वाला है या फिर इन्हें अजाब देने वाला है, बहुत सख्त अजाब। ये दूसरे ग्रोह के लोग तीसरे ग्रोह के लोगों से कहते थे कि तुम खामखा खुद को इन मुजरिमों के लिए हलकान कर रहे हो, ये लोग मानने वाले नहीं हैं, अल्लाह के अजाब के ज़रिए तबाही इनका मुक़द्दर बन चुकी है। क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, उन्होंने कहा तुम्हारे रब के यहाँ माज़रत पेश करने के लिए। तीसरे ग्रोह के लोग कहते कि इस तरह हम अल्लाह के सामने उज़र पेश कर सकेंगे कि ए परवरदिगार, हम आखिरी वक्त तक नाफरमान लोगों को उनकी गलत हरकतों से बाज रहने की हदायत करते रहे। हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, हम ना सिर्फ ख़ुद गुनाह से बचे बल्कि ज़ालिमों को भी ख़बरदार करते रहे कि वो अल्लाह के कानून में हद से तजावुज़ ना करें। वलअल्लहुम यत्तक़ून, और शायद कि वो तक़वा इख्तियार कर लें। यानी इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि हो सकता है हमारे समझाने बुझाने से किसी के दिल में कभी कोई खुदा खौफी का जज्बा पैदा हो जाए। और ऐसे वाज़ो नसीहत की क़द्र व कीमत का अंदाज़ा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से बखूबी लगा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़िताब करते हुए फरमाया था, ए अली, अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए से एक शख्स को भी हदायत दे दे तो ये दौलत तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बढ़कर है। ये बुखारी की रवायत है। फिर जब उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया उस नसीहत को जो इन्हें की जा रही थी, तो हमने बचा लिया उनको जो बुराई से रोकते थे और पकड़ लिया हमने उनको जो जुल्म के मुर्तकिब हुए थे, बहुत ही बुरे अजाब में उनकी नाफरमानी के सबब। तो जब वो बहुत बढ़ गए इनमें से जिससे इनको रोका गया था, तो हमने इनसे कह दिया, जाओ जलील बंदर बन का जाओ। ये इन पर अजाब इस सूरत में आया था कि इनकी शक्लें मसख करके इन्हें बंदर बना दिया गया और फिर इसी हालत में ये सारे के सारे मर गए थे। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़यामति मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब। और याद करो जब आपके रब ने यह ऐलान कर दिया कि वो लाज़मन मुसल्लत करता रहेगा इन पर क़यामत के दिन तक ऐसे लोगों को जो इन्हें बदतरीन अज़ाब में मुब्तला करते रहेंगे। यकीनन आपका रब सज़ा देने में बहुत जल्दी करता है और यकीनन वो गफ़ूर भी है और रहीम भी है। इन्ना रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला की शान है कि वो अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम है, हमने पढ़ा था ना, और सरीउल इक़ाब भी है। और उसकी दूसरी शान है कि वो गफ़ूरुर रहीम भी है। एक ही आयत में ये दोनों शानें हमने पहले भी पढ़ी, अब दोबारा से यहाँ पर ज़िक्र है और इसका दारो मदार अब हमारे तर्ज़ अमल के ऊपर है कि हम अपने आप को उसकी किस शान का मुस्तहिक बनाते हैं, अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम का या गफ़ूरुर रहीम का।
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں۔ بنی اسرائیل کا یہ جو دور انتشار تھا یہ 70 عیسوی میں اس وقت شروع ہوا جب رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا اس کو شہید کر دیا تھا، اور یہ سیکنڈ ٹیمپل حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اس دوران ٹائٹس کے حکم سے یروشلم میں 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، اور جو بچ گئے انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے ملک بدر ہونے کے بعد پھر یہ لوگ مصر، ہندوستان، روس، یورپ کے مختلف علاقوں میں جا بسے۔ جب امریکہ دریافت ہوا تو بہت سے یہودی خاندان وہاں جا کے آباد ہو گئے، اور اس آیت میں ان کے اسی انتشار کی طرف اشارہ ہے کہ پوری دنیا میں انہیں منتشر کر دیا گیا۔ اس طرح ان کی اجتماعیت ختم ہو کے رہ گئی، اور مزید یہ کہ جہاں بھی گئے وہاں ان سے شدید نفرت کی جاتی رہی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یورپ میں ان پر بہت زیادہ ظلم ہوئے، اور عیسائیوں کی ان سے نفرت اور شدید دشمنی کا ذکر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ یہ دشمنی یہودیوں کے ان گستاخانہ عقائد کی وجہ سے تھی جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے۔ پھر جنگ عظیم دوم میں ہٹلر کے ہاتھوں ان پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اس کے حکم پر پورے مشرقی یورپ سے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے اجتماعی قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، جس کے تحت لاکھوں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جدید آٹومیٹک پلانٹ نصب کیے گئے۔ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اجتماعی طور پہ بڑے ہال میں جمع کیا جاتا، وہاں ان کے کپڑے اتروا کے بال مونڈ دیے جاتے، اور وہاں سے انہیں بڑے بڑے گیس چیمبرز میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر مشینوں کے ذریعے سے لاشوں کا چورا کیا جاتا اور خاص قسم کے کیمیکلز کی مدد سے انسانی گوشت کو سیاہ رنگ کے سیال مادے میں تبدیل کر کے کھیتوں میں بطور کھاد استعمال کرنے کے لیے سپلائی کیا جاتا۔ یہ سب کچھ 20ویں صدی میں ہوا تھا، آج کے اس مہذب دور میں ہوا تھا۔ اس طریقے سے ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ کی تعداد نہیں ہے، اصل تعداد 40 لاکھ تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ 40 لاکھ کی تعداد میں بھی ایک نسل کے انسانوں کا قتل اس قوم کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے، اور ان کی تاریخ کے اب تک کے یہ حالات اور واقعات، یہ گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی مَن یسومہم سوء العذاب کی عملی تفسیر ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہے شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ پلٹ آئیں، یعنی ان میں نیکوکار بھی ہیں اور ان کے اندر اس کے علاوہ بھی ہیں۔ لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین کتاب تورات کے وارث ہو گئے جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے رہے۔ ایسے لوگ جو حلال اور حرام سے بے نیاز ہو کر دنیا کے فائدوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کو آخرت کے بارے میں نہ کوئی خوف رہا نہ ڈر رہا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں تو بخشی دیا جائے گا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہماری تو بخشش یقینی ہے، ہمارے لیے سب کچھ معاف ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ لے لیں گے۔ کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تورات کی نسبت کے نہیں منسوب کریں گے اللہ سے کوئی بات مگر حق، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا جو کچھ اس میں تھا، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور نماز قائم کی، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل میں نیک لوگ آخری وقت تک ضرور موجود رہیں گے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا اجر ہم کسی صورت میں ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا جیسے سائبان ہو، اور انہیں لگتا تھا کہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو۔
اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے اس کی نسل کو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ یہ واقعہ عالم ارواح میں وقوع پذیر ہوا تھا، وہ وعدہ الست جو ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے رب سے کر کے آئے ہیں، جب ابھی انسانی جسم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور اہل عرب جو اس وقت قرآن کے مخاطب تھے، ان کی اس وقت کی ذہنی استعداد کے لحاظ سے یہ بڑا ثقیل مضمون تھا۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ انہیں پہلے ڈیٹیل سے یہ بتایا جاتا کہ انسانوں کی پہلی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اور دنیا میں جو طبعی اجسام کے ساتھ انسان آئے ہیں یہ دوسری تخلیق ہے۔ پھر بتایا جاتا کہ میثاق عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ اس کی بجائے اس مضمون کو نہایت آسان الفاظ میں بتا دیا گیا کہ تمام نسل آدم کی تمام ذریت کو ان کی پیٹھوں سے نکال لیا، یعنی قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے سب کی ارواح کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر، اور ان سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اور یہ اقرار تمام انسان کی ارواح نے پوری طرح ہوش و حواس اور خود شعوری کی حالت میں کیا ہے۔ میں، آپ، ہم سب یہ عہد کر کے آئے ہیں۔ اور انسان کی جو خود شعوری ہے، جسے سیلف کانشیسنس کہتے ہیں، یہی اسے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ حیوانات میں شعور تو ہوتا ہے لیکن خود شعوری نہیں ہوتی، اور انسان کی خود شعوری کا تعلق اس کی روح کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انسان میں پھونکی ہے۔ چنانچہ اس عہد کے وقت تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی، ہم بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہیں اپنی ذات کا پورا شعور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اقرار دراصل انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے تمہارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ تو یہ آیت گویا اہل کتاب پر اتمام حجت ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 156 میں آتا ہے، مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھی ہم سے پہلے 2 گروہوں کو، اور ہم تو ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ جو پہلی کتابیں آئیں وہ بڑے 2 گروہوں پر آئیں، یعنی عیسائیوں نصارہ پر آئیں اور یہودیوں پر آئیں، تو ہم پر تو کتاب ہی نہیں آئی، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ تو ہماری زبان ہی نہیں تھی، ہم تو ان کو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں میں سے بھیجا ہے، وہ تمہارے لیے ایک کتاب لے کر آیا ہے جو تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اپنی کتابیں تو ہم سے پہلی والی امتوں پر نازل کی، اور اگر ہم پر کوئی کتاب نازل کی ہوتی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ اس آیت میں جس گواہی کا ذکر ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے حجت ہے۔ ہر روح انسانی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے دنیا میں آئی ہے، اور یوں انسانوں کے اخروی مواخذے کی اصل بنیاد یہی گواہی فراہم کرتی، اور اس کی آگے جو یہ گواہی ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، رسولوں کو بھیجا، اور اس وعدے کو ہمارے ذہنوں میں تازہ کیا گیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا کہہ کر سب معبودوں کی نفی کر دیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، تو پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ان باطل پر پسند لوگوں کے فعل کے بدلے میں؟ یہ اتمام حجت اس لیے تھا کہ قیامت کے دن تم لوگ یہ عذر لے کے نہ بیٹھ جاؤ کہ اے اللہ، ہمارے تو بڑوں کا جو رستہ تھا ہم تو اس کے رستے پر چلتے رہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اصل مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے یہ رستہ چنا اور ہم اس پہ چل پڑے، تو ہمیں وہ دلدل میں پھنسا کے خود چلے گئے۔ یہ باطل طور طریقے تو انہوں نے ایجاد کیے، ہم تو صرف ان کے پیروکار تھے۔
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اب آئندہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک شخصیت کا واقعہ تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ قصہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے کہ بہت بد نصیب ہے وہ فرد یا وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بیش بہا انعام و کرام اور قرب خاص سے نوازے، مگر وہ اس رب کی نافرمانی کر کے خود کو ان فضیلتوں سے محروم کر لے اور اللہ کی بندگی سے نکل کر شیطان کا چیلا بن جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ یہاں پر اب دیکھیں اس واقعے کے لیے خبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں۔ دوسرے جو یہ فرمایا گیا کہ اس شخص کو ہم اپنی آیات عطا کی تھی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسی شخصیت تھی جو بزرگ ہستی تھی، اور اس واقعے کی تفصیل ہمیں تورات میں بھی ملتی ہے، اور تورات کے مطابق یہ جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور بہت بڑا عابد، زاہد اور عالم تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان اسے کسی برائی پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا مگر جو تیری پیروی کریں گے گمراہ لوگوں میں سے۔ یاد رکھیں شیطان کو کسی بندے پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جب بندہ اپنی مرضی، اپنا اختیار جو اسے ملا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لپکتا ہے، کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو پھر شیطان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ پھر شیطان ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے، اگر وہ شخص توبہ کر کے رجوع نہ کرے تو پھر وہ اسے حق سے دور، مزید دور لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے برائی کی آخری منزل تک پہنچا کے دم لیتا ہے، جیسا کہ اس شخص کے ساتھ ہوا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور جو بھی علم عطا ہوا تھا اس کے ذریعے اس کو بڑا بلند مقام مل سکتا تھا، لیکن وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا، کیونکہ ہمارے جسم کی طاقت کا سارا سامان، ہماری غذا وغیرہ زمین سے ہی نکلتی ہے، اس لیے زمینی دنیاوی لذتوں میں انسان کو سکون ملتا ہے، اور ان لذتوں میں مگن ہو کر انسان کہتا ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ اب اگر کسی شخص نے جسمانی ضرورتوں اور لذتوں کے حصول کے لیے مستقل طور پر زمین کے ساتھ ہی چمٹ کے رہنا شروع کر دیا تو اس نے گویا روح کی غذا کا راستہ بند کر دیا۔ ایسے شخص کی روح اپنی غذا کے حصول کے لیے تڑپتی ہے، سسکتی ہے، بالآخر مر جاتی ہے، اور انسان جیتے جی اس کی روح کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے، یعنی اس کی روح کی موت واقع ہو جائے، تو پھر وہ انسان چلتا پھرتا حیوان بن جاتا ہے، جو جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے اب اپنے جسمانی تقاضے پورے کرتا ہے حیوانی انداز کے ساتھ، اور حیوان کی طرح پھر وہ سفلی آرزوئیں، مادی امنگیں، سب کچھ اس کی زندگی کا محور بن جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہوں جیوں۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا، اور اگر چھوڑ بھی دو تب بھی ہانپتا رہے گا۔ یعنی اس شخص نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے خود کو کتے سے مشابہ کر لیا۔ اب کتا کیا کرتا ہے؟ ہر وقت زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے، اور لالچ اس کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ آپ نوٹس کر کے دیکھیں ہر وقت وہ زمین کو سونگھتا رہتا ہے،
اور لالچی اتنا ہوتا ہے کہ صرف اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، پتھر کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں سے بھی مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو ایسا شخص دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ دنیا کا لالچ اتنا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو صرف اپنے مادی فائدے کے لیے دیکھتا ہے، اس کو آخرت کی نہ فکر ہوتی ہے نہ پرواہ ہوتی ہے۔ وَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ واقعات سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ یعنی جب انسان ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، ضد پر ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب ان کے دل ہر قسم کی سوچ سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی آنکھیں انسانی آنکھیں نہیں رہتی، ان کے کان انسانی کان نہیں رہتے، یہ لوگ حیوانوں کی طرح دیکھتے ہیں، حیوانوں کی طرح سنتے ہیں۔ جیسے سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کو کتا بھی دیکھ لیتا ہے نا تو اپنے بچاؤ کی ترکیب کر لیتا ہے۔ اور انسانی دیکھنا تو یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے مشاہدے سے نتائج اخذ کرے۔ لیکن جب انسان ہدایت کی طرف سے اپنی آنکھیں اپنے کان بند کر لیتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جس کا نقشہ اس آیت میں دکھایا گیا، کتے کی طرح۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ چوپایوں سے بھی بدتر مخلوق بن جاتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ انسان کا تخلیقی مقام بہت اعلیٰ ہے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور جب انسان اس اعلیٰ مقام سے گرتا ہے تو وہ نہ صرف شرف انسانیت کھو دیتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سورۃ 3 میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یعنی انسان کو بہترین اندازے پر بہترین تخلیقی معیار کے مطابق بنایا گیا کہ وہ مسجود ملائک ٹھہرا، کہ فرشتے بھی اس کو سجدہ کریں۔ لیکن جب وہ اس مقام سے نیچے گرا تو اسفل سافلین کے درجے پر چلا گیا، پھر اس کی زندگی حیوانی زندگی بن گئی، حیوانوں کی طرح کھایا پیا، دنیا کی لذتیں حاصل کی اور مر گیا۔ نہ اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلا، نہ اس نے اپنے خالق کو پہچانا، نہ اللہ کے سامنے حاضری کا اسے کوئی ڈر تھا، نہ آخرت کے حساب کی کوئی فکر تھی۔ یہ وہ انسانی زندگی ہے جو انسان کے لیے باعث شرم ہے۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے ان ناموں سے، اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ کچھ اسماء حسنہ قرآن مجید میں آئے ہیں، کچھ ہمیں احادیث کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں، اور ان ناموں میں اللہ سب سے بڑا اور اہم ترین نام ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں، ان ناموں کے حوالے سے اس کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو گے، دعا کرو گے، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں۔ لاحد کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھ۔ لاحد قبر کو کہتے ہیں، وہ قبر جس میں سیدھا گڑھا کھود کے پھر بغلی گڑھا کھودا جاتا ہے، اور دوسرے گڑھے کو سیدھے راستے سے ہٹے ہونے کی وجہ سے لاحد کہتے ہیں۔ تو اسماء الہی کے سلسلے میں الحاد کی ایک صورت یہ ہے کہ اسماء حسنہ کا غلط استعمال کیا جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی ایک خاص تاثیر ہے، اس لحاظ سے مراقبے وغیرہ کر کے اسماء حسنہ کی تاثیر سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ الحاد ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عنقریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔
جو لوگ ایسا کریں گے تو اپنے اعمال کی سزا وہ ضرور بھگتیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ یقیناً ہر دور میں حق کے علم بردار رہے اور دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کفر کے راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی کامیابیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور اس کی دنیاوی کامیابیاں اسی روش کا نتیجہ ہے، لہٰذا وہ کفر میں، نافرمانی میں مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کیفیت کو استدراج کہا جاتا ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اگر پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتا ہے، اس کے احکامات کی سرکشی کرتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی رسی دراز کرتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا دے دیتے ہیں اس کو کہ خوب عیش کرو۔ اب اس کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے۔ ایسے مجرموں کو ڈھیل دینے کی مثال بالکل کانٹے کے ذریعے مچھلی کے شکار کی سی۔ کانٹا جب مچھلی کے حلق میں پھنس جاتا ہے تو وہ کہیں نہیں جا سکتی، تو ایسی صورت میں شکاری ڈور ڈھیلی چھوڑتا ہے اور جب مناسب سمجھتا ہے ڈور کھینچ کے مچھلی کو قابو کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتے ہیں، جب چاہیں گے رسی کھینچی جائے گی اور وہ سزاوار ہوگا۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی جنون ہے، کوئی ان کو دورہ پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طرح کے جنون کے اثرات یا کسی جن کا سایہ نہیں ہے، تو عقل کے اندھو غور کرو، ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نگاہوں کے سامنے پلے بڑے ہیں، ان کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کے کردار کے بارے میں کیا تم لوگ نہیں جانتے؟ کیا تم لوگوں نے خود ان کو صادق اور امین نہیں کہا؟ کیا اس کے باوجود بھی تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کے اثرات ہیں؟ کیا مجنون لوگوں کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ نہیں ہے مگر واضح طور پر خبردار کرنے والے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ گیا ہو؟ اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اتنی واضح آیات آ رہی ہیں، سب کچھ کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، پھر بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب کون سی ایسی بات ہے جس پہ ان کا ایمان ہوگا، جس پر یہ یقین کریں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت والا دینے والا نہیں، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے، اب اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ یعنی جو شخص خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ چنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں کہ شاید لوٹ آئے، پلٹ آئے، پھر بھی وہ نہیں پلٹتا، گمراہی میں آگے نکلتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اب اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جتنی سرکشی کرنی ہے کر لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ کہیے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو یہاں بتا دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر۔ وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے، آسمان اور زمین اس سے بوجھل ہیں۔ یعنی جس طرح ایک مادہ اپنا حمل لیے پھرتی ہے، اسی طرح یہ کائنات بھی قیامت کو، یعنی اپنی فنا کو اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہے۔ ہر شے جو تخلیق کی گئی ہے اس کی مقرر مدت اس کے اندر موجود ہے، ہر مخلوق کی موت اس کے وجود کے اندر سمو دی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنی اپنی موت کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پوری کائنات
اپنی فنا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی مگر تم پر اچانک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یسألونک کأنک خفی عنہا، آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس طرح سوال پوچھتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ آپ تو ہر وقت قیامت کی تاریخ کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تو صرف اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم بس اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں اپنی جان کے بارے میں کسی نفع کا اور نہ نقصان کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ نہیں ہوں میں مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کریں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، تو جب ڈھانپ لیتا ہے شوہر اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے، ہلکا سا حمل، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے۔ آغاز میں حمل اتنا خفیف ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ انہیں عطا کرتا ہے صحیح سلامت بچہ تو ٹھہرا لیتے ہیں اس کے شریک اس میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، کہ ہم تو فلاں بزرگ کے مزار پر گئے تھے، فلاں دیوی کی کرپا سے ہمیں اولاد ملی ہے، فلاں جگہ ہم نے منت مانی تھی تو یہ اولاد ہمیں ملی ہے۔ پھر اولاد کے نام بھی ایسے رکھتے ہیں، پیرا دتا، پیر بخش، ایسا ہی ہے نا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند اور بالا ہے ان کے اس شرک سے۔ کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہے؟ فرشتے ہیں، جنات ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے کوئی دیوی دیوتا ہو، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہوں، چاہے کوئی بت تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، چاہے قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، سب تمہاری طرح اللہ کے مخلوق ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو پکارو، دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ لائق پرستش ہیں اور ان کے پاس اختیار ہے، وہ تمہاری پکار یا دعا پر کچھ نہ کچھ جواب تو تمہیں ملنا چاہیے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود ساختہ معبود اس وقت کیا کہیں گے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یعنی قیامت کے دن وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کے مشرکانہ عقائد سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ہمیں پکارتے رہیں۔ آج ہم بھی مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے وسیلے بناتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں گے، اس روز وہ سب انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ تم نے ان کے پاؤں اگر بنا بھی دیے ہیں تو کیا وہ ان کی مدد سے ایک قدم چلنے کی سکت بھی رکھتے ہیں؟ کیا وہ بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں؟ یا وہ مردے جو قبروں میں ہیں کیا وہ چل سکتے ہیں؟ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو یا مجھے مہلت دو، اپنے تمام معبودوں کو بنا لو، بلا لو، میرے خلاف جو بھی اقدام کر سکتے ہو وہ کر گزرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔
یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور صالح بندوں کا وہی پشت پناہ ہے، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن نہ سکیں گے، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خذ العفو وأمر بالعرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درگزر کو تھام لیں اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں۔ مکی صورتوں کے آخر میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی انداز میں خطاب ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑیں، ان کے رویے سے درگزر کریں اور اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ یہ جاہل لوگ آپ سے الجھنا چاہتے ہیں، آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کنارہ کشی کریں، جیسا سورۃ فرقان میں آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ سورۃ قصص کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہی طریقہ بتاتے ہیں، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 55 ہے کہ تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کے منہ لگنا نہیں چاہتے۔ اس آیت میں ایک داعی کے لیے 3 بڑی اہم باتیں بتا دی گئیں۔ نمبر 1، عفو و درگزر سے کام لینا، نیکی اور بھلائی کی بات کا حکم دیتے رہنا، اور جاہل یعنی جذباتی قسم کے مشتعل مزاج لوگوں سے اعراض کرنا ہے۔ اب جب اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا تو یقینی بات ہے کہ شیطان بھی وسوسے ڈالے گا۔ اب بتا دیا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے کوئی چوکا لگے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایسا ہوگا بعض اوقات کہ کوئی جاہل سے واسطہ پڑ گیا، اب وہ الجھنا چاہتا ہے، اب اللہ کا حکم ہے الجھنا نہیں، اب شیطان اندر وسوسے ڈال رہا ہے، دیکھو اس کا منہ توڑو، اس کو جواب دو۔ تو فرمایا کہ جب اس طرح کے وسوسے آئیں، شیطان دل میں ایسی باتیں ڈالیں، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، انہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جن لوگوں کے اندر تقوی ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تقوی والوں کی خوبی۔ تقوی سیکھ رہے ہیں نا ہم اس رمضان میں، پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے نا وہ تقوی ہے، اور یہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ اور متقی لوگ ہر گھڑی ہر وقت اپنے فکر و عمل کا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ کبھی عارضی طور پہ کوئی غفلت یا شیطانی وسوسے سے کوئی نگیٹیوٹی اگر دل دماغ میں آ بھی جاتی ہے تو فوری طور پہ الرٹ ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور دفتن ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، ان کی وقتی غفلت دور ہو جاتی ہے، منفی اثرات کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ شیطانی وسوسہ تھا، مجھے اس میں سے نکلنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے خود اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص شیطان کا دوست بن جائے گا پھر شیطان تو اس پہ حکم چلائے گا۔ چنانچہ شیاطین اپنے بھائی بندوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں، یعنی گمراہی کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو متقی بندے ہیں، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ان کی کیفیت ہم نے آیت 201 میں پڑھی تھی نا کہ جیسے ہی کوئی نگیٹیوٹی آتی ہے تو ایک دم سے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے۔ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کے لیے معجزہ دکھانا کیا مشکل ہے، ہمیں اطمینان ہو جائے گا آپ کوئی معجزہ دکھا دیں۔
اس سلسلے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا جو ایمان تو نہیں لایا تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا اور اکثر آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اس کے اس طرح کے رویے سے امید تھی کہ ایک دن وہ ایمان لے آئے گا۔ ایک دفعہ کسی محفل میں سرداران قریش نے معجزات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بحث کی کہ آپ نبی ہیں تو ابھی معجزہ دکھائیں، لیکن آپ نے ان کی ہر بات پر یہی فرمایا کہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے گا دکھا دے گا۔ اس پر انہوں نے گویا کہ اپنے خیال کے مطابق میدان مار لیا، آخری حجت قائم کر دی۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل سے اٹھے تو پیچھے انہوں نے شور مچا دیا اور انہوں نے اس طرح باتیں کیں کہ یہ نبی جو ہے یہ تو معجزہ ہی نہیں دکھا سکتا، تو یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پھوپھی زاد بھائی نے کہا کہ آج تو گویا آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے مطالبے پر اصرار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مشکل حالات کا اور کتنی پریشانی کا سامنا تھا، اور اس صورتحال کی سنگینی کی نشاندہی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 میں آتی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، ان کے لیے کہیں سے کوئی نشانی لے آئیے۔ یعنی ہم تو انہیں اس نوعیت کا کوئی معجزہ نہیں دکھانا چاہتے۔ یہ پس منظر ہے ان حالات کا جس میں فرمایا گیا کہ معجزات کے مطالبات میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں کہ معجزہ دکھانے یا نہ دکھانے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں، ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئیں۔ یعنی میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ ہے جو اللہ نے مجھ پر وحی کیا ہے، میں خود بھی اسی کی پیروی کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ ہم سب کو سیکھنا ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کا وہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ ایک تو ہم لوگ خاموش نہیں ہوتے، سپارہ ہاتھ میں ہوتا ہے، انگلی سپارے کے اوپر رکھتے ہیں اور سائڈ پہ بیٹھے بندے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں جہاں اپنے آپ کو، جب کہیں قرآن کی کوئی محفل ہوتی ہے جہاں قرآن سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کا رویہ ہوتا ہے ہمارا، ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں نا ہم۔ تو اللہ کی رحمت کب ملے گی؟ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا، غور سے سنو، یعنی قرآن کا سننا فرض عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے سننے کا ذکر قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے۔ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ ہم تو اذان پہ بھی خاموش نہیں رہ سکتے جو 3 منٹ کی بھی نہیں ہوتی، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہمیں خاموش رہنا پڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، وہ باتیں نہیں رہیں، وہ چیز نہیں رہی، گھروں میں سکون نہیں رہا، برکت نہیں رہی۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت والی چیز کو تو ہم نے اٹھا کے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ چھوڑا، سال میں 1 مہینہ نکال لیتے ہیں، 11 مہینے وہ پڑا رہتا ہے، کبھی جھاڑا، صاف کیا، چوما، ماتھے سے لگایا اور پھر واپس رکھ دیا۔ تو جب قرآن پڑھو خاموشی سے سنو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو، تاکہ سمجھ آئے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت کو پالو۔ تو چاہیے اللہ کی رحمت، تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، خاموشی سے توجہ سے قرآن کو سننا ہے تاکہ اللہ کی رحمت مل جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً،
اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، ودون الجہری من القول، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے، یعنی کہ جب آدمی دعا مانگے تو اس طرح سے دعا مانگے کہ اپنی آواز کو خود سن سکے تاکہ اس کی سماعت پر بھی دعا کے اثرات آئیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، پاس کوئی نہیں ہے، تو وہ ایسی آواز میں نماز پڑھ سکتا ہے جس کو وہ خود سن سکتا ہو۔ لیکن اگر کمرے میں اور بھی لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، بالغدو والآصال، اور صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز میں، اور صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اس میں اشارہ ہے نمازوں کا۔ صبح کی نماز تو ایک ہی ہے، فجر، اور سورج جب ذرا مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر رات تک پے در پے نمازیں آتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں آتا ہے اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، تو وہ بھی نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی صبح شام اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کو عاجزی کے ساتھ پکارو، دل میں بھی پکارو، ہلکی آواز میں بھی پکارو، صبح شام اپنے رب کو پکارو اور غافل مت ہونا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے نا کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، کون؟ ملائے اعلیٰ، مقربین کی محفل، وہ لوگ جن کا میر محفل خود اللہ تعالیٰ ہے، جہاں شرکائے محفل ملائکہ مقربین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس محفل میں چراغ اور شمع کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ویسبحونہ، ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ یہ آیت سجدہ ہے، ہم بھی سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ عمل کروائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔